अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सीखनी है आयत नंबर 275 से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा पारा है सूरतुल बकरा, आयत नंबर 275। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, अल्लज़ीना ज़ाज़िर याज़ी या मद्दा खींच के पढ़ा जाता है और इसकी मिक़दार तकरीबन एक अलिफ के बराबर होती है या एक खड़ी ज़ेर के बराबर होती है। अल्लज़ीना नून ज़बरना, इससे ज़्यादा अगर आप लंबा करेंगे तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। यअकुलूना रिबा, हमज़ा के ऊपर जब भी कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा बन जाता है। यानी जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं हमज़ा बन जाता है। इसको साकिन की वजह से झटके के साथ पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे या कुलूना तो आप गलत पढ़ेंगे। आपने पढ़ना है यअकुलूना, ठीक है। यअकुलूना ये बारीक काफ है, इसको मोटा नहीं पढ़ना। और हमारे पास ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा की मिकदार उल्टे पेश जितनी होती है, इसे मद्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि मद्दा का मतलब है खींच के पढ़ना। हमने इसको कितना खींचा है, लाम पेश वाव लू, या इधर उल्टा पेश होता तो हम पढ़ते हैं लाम उल्टा पेश लू। वाव मद्दा और उल्टा पेश की मिकदार एक जितनी ही होती है। सो हम इसको पढ़ेंगे यअकुलूना रिबा। बा के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो बा नहीं पढ़ी जाएगी। इसी तरह ये शुरू में जो आपको अलिफ लाम नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो ये अलिफ लाम भी नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक हो गया। ला यक़ूमूना, लाम ज़बर अलिफ ला, ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। यक़ूमूना, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वाव मद्दा है। अमूमन मेरे अपने स्टूडेंट की गलती कर लेते हैं, जब दो वाव मद्दा आते हैं तो वो एक ही वाव मद्दा पढ़ते हैं। ये बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते हैं ला यक़ूमूना, या बाज़ लोग ये पढ़ लेते हैं ला यक़ूमूना, दोनों ही गलत हैं। आपने पढ़ना है ला यक़ूमूना, ठीक है। दोनों वाव मद्दा हैं, दोनों को खींच के पढ़ेंगे, काफ को मोटा पढ़ेंगे। हाँ, नून के ऊपर ज़बर है तो नून को हम किसी भी सूरत में खींच के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा भी हमने लंबा किया तो ये अलिफ मद्दा या खड़ी ज़बर की तरह हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इल्ला कमा, दोनों अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर है तो ये भी अलिफ मद्दा है, यहाँ पे अलिफ से पहले ज़बर है तो ये भी अलिफ मद्दा है। दोनों को हम खींच के पढ़ेंगे। इल्ला कमा, मिकदार चेक कर लें। यक़ूमुल्लज़ी, ये मोटा क़ाफ है, इसे मोटा क़ाफ ही पढ़ना है, वाव मद्दा को खींच के पढ़ना है। और लाम ज़बल्ला, इसको हम नहीं खींच सकते क्योंकि ये ज़बर है और ज़बर की मिकदार इतनी ही होती है। ज़ाज़िर याज़ी, ये या मद्दा है। यतख़ब्बतुहुश्शैतानु, यतख़ब्बतुहुश्शैतानु। अच्छा जी, या ज़बर या, ता ज़बर ता, यता, ख ज़बर बा खब, यता खब, बा ज़बर बा, यता खब्बा, तो हापेश तू, यता खब्बतु, हापेश शिन होश। जोड़ करने का मकसद ये था कि आप देखें यहाँ पे ज़बर है या पेश है, इनकी मिकदार कितनी कम है। आमतौर पे लोग यहाँ पे आके गलती करते हैं कि ज़बर या पेश की मिकदार को बढ़ा देते हैं। आपने इसमें से किसी भी लफ्ज़ को लंबा करके नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, यानी कि ना तो अलिफ मद्दा, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम खींच के पढ़ें। यतख़ब्बतुहुश्शैतानु, अब ये चेक करें, तो खड़ी ज़बर, तो लंबा करने के लिए खड़ी ज़बर आ गई हमारे पास। पीछे या लीन है, या सेकंड से पहले ज़बर है तो ये या लीन है। यतख़ब्बतुहुश्शैतानु मिनल मस, मिनल मस। जी, यहाँ पे हम वक्फ़ कर सकते हैं, शद वाला वक्फ़ है, थोड़ा सा ख़ास होगा, ज़्यादा नहीं। मिनल मस, सीन की आवाज़, सिटी की आवाज़।
ویسی شد کی وجہ سے تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ ایسے پڑھا جیسے آواز ہماری 2 دفعہ نکلی ہے، کیونکہ یہاں پہ سین 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. من المس، ٹھیک ہو گیا. ذالک بأنہم قالوا، ذالک، اب کھڑی زبر، زیر اور زبر، ان کی مقدار کو نوٹس فرمائیں. ذالک بأنہم، نون کا غنہ ادا کریں گے. نون پہ شد ہو، میم پہ شد ہو، غنہ ضروری ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جاتی ہے. بأنہم قالوا، یہ موٹی قاف ہے، اسے ہم موٹا پڑھیں گے. 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جن میں قاف، خا، طا، ضا، او، صاد، ضاد، میرے خیال سے یہی ہیں. یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. قالو، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے، یعنی 2.5 سیکنڈ تک اس مد کو ہم لمبا کریں گے. یہ چھوٹی مد ہے. اس کے اپوزٹ ایک اور مد آتی ہے جو بھی سبق میں انشاءاللہ آئے گی، بلکہ آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے وہ مد، یہ بڑی مد ہے. ٹھیک ہے، اس کی مقدار 5 سیکنڈ تک ہے، جبکہ اس کی مقدار 2.5 سیکنڈ تک ہے. قالو، اب کسی اگر نہیں پڑھنے والے کے ذہن میں ہو کہ پر پڑھنا کس کو کہتے ہیں، پر پڑھنے کا مطلب ہے کسی حرف کو موٹا کر کے پڑھنا. جب ہم منہ کو گول کر کے پڑھتے ہیں تو وہ لفظ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. انما البیع، نون کا غنہ ادا کر لیں. نون پہ شد ہے تو غنہ لازمی ہے. انما البیع، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اگر عین کے مخرج کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، بیعو غلط ہوتا ہے، بیعو. ٹھیک ہے، انما البیع مثل الربا. سا نرمی سے پڑھے جانے والا لفظ ہے، اسے ہمیشہ ہی نرمی سے پڑھتے ہیں، زال اور سا. ٹھیک ہے، یہ وقف لازم کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے. وقف لازم کا مطلب ہے یہ دیکھیں، لازمی وقف کرنا ہے یہاں پہ، یعنی کہ جب آپ یہاں پہ قرات سے پڑھے ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ رک کے سانس لینا ہے، پھر آگے چلے جانا ہے. مثل الربا وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. کچھ محسوس کیا آپ نے؟ ہا اور ہا، ان کے فرق کو سیکھیں، ان کے تلفظ کو سیکھیں اور اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. دونوں میں فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ کے نام کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، اسی لیے. ٹھیک ہے، بیع، عین کے تلفظ کا ہم واضح کر کے پڑھیں گے. اگر ہم نے اس کو واضح نہ کیا تو یہ الف بن جائے گا، الف کی آواز، یعنی کہ بیع، حمزہ کی آواز آ رہی ہے. وحرم الربا، پھر سے سنیں، وأحل اللہ البیع وحرم الربا. ٹھیک ہو گیا. یہ والی را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے، جبکہ یہ والی را پر پڑھی جائے گی کیونکہ اس را کے اوپر زبر ہے. فمن جاءہ، اب یہ جو مد نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. 5 سیکنڈ تک ہم اس مد کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اسے بڑی مد کہا جاتا ہے. جاءہ موعظۃ من ربہ، میم زبر و مو نرمی سے پڑھنا ہے. عین زیر عی، زوا زبر زوا، موعظۃ. تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ یا میم واو نون یہ 4 حروف ادغام بالغنہ کے ہیں. جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. اس کے برعکس اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے گا تو اس کا الٹ قاعدہ ہوگا، اس کا نام ہے ادغام بلا غنہ. ادغام بالغنہ یہ کہ دونوں کو غنے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ادغام بلا غنہ یہ کہ غنے کے بغیر پڑھیں گے، بالکل نون کے بغیر یہ لفظ پڑھا جائے گا. جیسے کہ من ربہ، نون ہی غائب ہو گیا، غنہ غائب ہو گیا.
فانتہا. اب یہاں پہ ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. سوری یہ پیچھے بھی اخفا کا قاعدہ گزرا ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز یا نون تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اسی کو اخفا کہتے ہیں. لیکن یہ چھپانا غنّے کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی کہ غنّے کے ساتھ چھپا کے پڑھتے ہیں. اب ہم اس کو کیسے چھپائیں گے؟ فانتہا. یہاں پہ الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون پہ ساکن ہے, تو ہم فا کو نون کے ساتھ جوڑیں گے. الف سائلنٹ ہے. فَلَهُ مَا سَلَفَ. ٹھیک ہو گیا. فَلَهُ الٹا پیش, ما سلف, سین زبر سا, لام زبر لا, سلا, فا زبر فا, سلفا. وقف آ گیا تو فا پہ ساکن ہو جائے گا. سلف. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. را کو پر پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے, ہا کے اوپر مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے. اسے ہم 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. اور لفظ اللہ کو بھی ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ اگر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے, جبکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے. ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. وقف آ گیا, رک جائیں. سانس لینا ہے ہم نے تو ہا ساکن ہو جائے گی اور ساکن ہا کی آواز بھی آنی چاہیے. جیسے کہ آپ بعض لوگ پڑھتے ہیں اِلَى اللَّهِ. کیا آپ بھی ایسا پڑھیں؟ ایسا نہیں پڑھنا. آپ نے پڑھنا ہے اِلَى اللَّهِ. ہا کی آواز اینڈ میں ضرور آئے گی. وَمَنْ عَادَ. وَمَنْ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے. حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہیں ہے. حروف ہلکی وہ 6 حروف جو حلق سے نکلتے ہیں, حمزہ, ہا, عین, ح, غین, خا. میں روز کلاس میں بار بار تب بتاتی ہوں تاکہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائیں. حروف ہلکی, حروف اخفا, حروف یرملون, حروف ہلکی, حروف قلقلہ, حروف مستعلیہ. یہ ایسی چیزیں ہیں جو یاد کیے جانے کے قابل ہیں. وَمَنْ عَادَ نون ساکن کو ظاہر کیا, بغیر غنّے کے پڑھا, عین کے مخرج کو انہینس کیا. ٹھیک ہے. عاد. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. مد کو ہم نے 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا. یہ لمبی مد ہے اسی لیے. اور کاف کے اوپر زبر ہے تو کاف زبر کا. أصحاب النار. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. صاد کو پر پڑھنا ہے. نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. کتنی ساری چیزیں جو ہم نے خیال رکھ کے پڑھنی ہے. اور را کو پر بھی پڑھنا ہے. ہم یہاں پہ رک رہے ہیں اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے. اگر ہم نہیں رکیں گے, پڑھتے ہوئے آگے جائیں گے تو را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ پھر تو را کے نیچے زیر ہو جائے گی. اور پر پڑھنے کی وجہ یہ ہے وقف کی صورت میں را ساکن ہو گئی. را ساکن سے پیچھے حرف پہ زبر ہے تو اس زبر کی وجہ سے را کو ہم پر پڑھیں گے. پھر سے سنیں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے. اصحاب النار ہم فیہا. ہا پیش میم ہم. ٹھیک ہے. ہم فیہا. یہ والا جو ہا ہے یہ حلق کے آخری حصہ جو سینے سے ٹچ ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے. ہم فی ہا. یہ یا مدہ ہے فاضل. یا فی ہا. خالدون. خا کو پر پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں یہ خا پر پڑھا جاتا ہے اور اسے خا پڑھتے ہیں. ہا یا ہا نہیں پڑھتے ہیں. یہ ہا ہے, یہ خا ہے اور یہ ہا ہے. تو اب نوٹس کریں ہم ان چیزوں کو کیسے پڑھیں گے. ہم فیہا خالدون. یمحق اللہ الربا. اچھا یہ ساری آیتیں جو نا سود کے بارے میں کافی مزے کی آیات ہے. کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو سکھائیں گے تو پھر بتائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یمحق اللہ الربا. ہا کا مخرج دھیان سے پڑھیے گا. قاف کو پر پڑھنا ہے اور لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کو بھی ہم پر پڑھیں گے. را باریک پڑھی جائے گی. را کے نیچے زیر ہے اور واو سائلنٹ ہے تو واو پڑھی ہی نہیں جائے گی.
اور کیسے پڑھیں گے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہے تو را ساکن پر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ویربی الصدقات. سواد کو پر پڑھیں گے. سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. اور قاف کو پر پڑھیں گے. قاف بھی تو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. سواد، قاف، خا، طا، زوا، صاد، زواد. اور ایک لفظ کون سا ہے؟ خصہ غین. غین اکثر مجھے بھول جاتا ہے، غین بھی ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے اسی لیے. ٹھیک ہو گیا. لا يحب، لام زبر الف، لا الف مدہ. اگر اس سے کوئی پڑھے گا لا يحب، معنی بالکل الٹ ہو جائے گا. آپ نے کبھی زندگی میں یہ غلطی نہیں کرنی. اگر لام زبر الف لا ہے تو اسے لا ہی پڑھنا ہے. اور اگر کہیں پہ آپ کو لام زبر لا ملے تو آپ نے اس کو لا پڑھنا ہے، اسے لا نہیں پڑھنا. اس کے آگے اس میں یہ فرق ہوتا ہے، اس میں الف نہیں ہوتا. کل، کاف پیش لام، کل لام زبر لا. لام کو لمبا نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہے لام پہ زبر ہے. کفار اثیم. را دو زرن، یہ ہے تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان الذین، نون کا غنہ ادا کریں اور آخر میں نون زبر نا کو لمبا نہیں کرنا. آمنو، یہ واو مدہ ہے. وعملوا الصالحات، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. سواد کو پر پڑھیں. حا کے مخرج کا دھیان رکھیں. اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قاف کو پر پڑھنا ہے. قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. سواد کو پر پڑھنا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، واو سائلنٹ ہے، واو ہم نہیں پڑھیں گے. یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی اور یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ یہ واو پڑھی جائے گی کیونکہ واو کے اوپر پیش ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ. لہم، ہاں یہ لام میں گئی تھی. دیکھیں اب یہ صرف ہے لام زبر لا، اس کے ساتھ الف نہیں ہے تو اسے لا ہم پڑھنے کی غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے. جب الف ہو تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لام زبر الف لا، جیسے کہ یہ ہے لام زبر الف لا. جب الف نہیں ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لام زبر لا. لہم اجرہم عند ربہم. نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن ہم چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. ربہم، را کو پر پڑھیں گے. را ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، معاف کیجیے گا، بلکہ جب را کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو را تب پر پڑھتے ہیں. اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھتے ہیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سمجھ آ گیا؟ خو کو پر پڑھنا ہے. یہ واولین ہے، اسے لمبا کرنے کی غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد عین حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. خوفن ہم نے ظاہر بھی کیا اور غنہ بھی نہیں کیا. علیہم ولا هم يحزنون. ہم صرف 2 ہی آیات پڑھ پائے ہیں اور میرے خیال سے اتنی کافی ہیں، بلکہ ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں. تو چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
इन्नमल बैउ मिस्लुर्रिबा वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ वअम्रुहु इलल्लाह वमन आद फउलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم। उम्मीद है आज के सबक से आपको खूब फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी आएगा जो हम कुरान मजीद मुकम्मल कुरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप हमारी इस क्लास में हिस्सा बनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।